शबाद शालोम। खुदा यीशु मसीह के पाक कदूस और सलामती बख्श नाम में आप तमाम को पास्टर शहजाद चार्ल्स और हमारी कलीसिया की तरफ से सलाम। ईद फसा के हवाला से बात करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं अहबार की किताब उसके 23 बाब में, जहाँ पर खुदा की पाक ईदों का बयान हमें मिलता है। अहबार की मुकद्दस किताब इसका 23 बाब, मैं इसकी पहली आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, और खुदाउन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि खुदाउन की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सबत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में खुदाउन का सबत है। खुदाउन की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मईन पर करना होगा, सो ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदाउन के लिए फसा हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदाउन के लिए ईद फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। आमीन। कलाम खुदा में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये ईदें इस वजह से ख़ास अहमियत की हामिल हैं क्योंकि इन ईदों के लिए खुदाउन पाक खुदा ने खुद दावत दी, और सबसे पहले इन ईदों के लिए खुदाउन यहोवा पाक खुदा ने ये कहा कि ये ईदें मेरी हैं। आइए फिर से देखें कलाम खुदा में क्या लिखा है। यहाँ दूसरी आयत में लिखा है, बनी इस्राएल से कह कि खुदाउन की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। एक ही आयत में 2 बार खुदाउन पाक खुदा आप इकरार करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी ईदें हैं। मेरी ईदों के लिए बनी इस्राएल में ऐलान कर दो कि ये मेरी ईदें हैं। आमीन। ये वो ईदें हैं जिन्हें यहोवा पाक खुदा ऑन करते हैं। वो कहते हैं मेरी ये ईदें हैं। इसलिए जब ये ख्याल किया जाता है कि ये ईदें सिर्फ इस्राएलियों की हैं या ये ईदें सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की हैं, तो ये इस्तिलाह मेरे सामने इस आयत के आगे कमज़ोर और फीकी पड़ जाती है कि जब खुदाउन पाक खुदा ये कहते हैं कि ये मेरी ईदें हैं, तो फिर हमें इसकी अहमियत को घटाने की क्या ज़रूरत है। जब खुदाउन पाक खुदा इन्हें अपनी ईदें कहकर बयान करते हैं, तो फिर मैं और आप क्या हैं, या मैं और आप क्या हैसियत रखते हैं कि हम इन ईदों को इंसानों की ईदें करार दें। ये इंसानों की नहीं बल्कि खुदा की ओन की हुई ईदें। आमीन। अब इन ईदों के अंदर कितनी बरकत, कितनी हिकमत और कितना बड़ा खुदा का प्लान या खुदा का इरादा है, मैं खुद भी ये जानने से कासिर हूँ बतौर इंसान होते हुए, क्योंकि मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जब खुदाउन ने जिस बात को कायम और दायम किया है, तो ये खुदाउन पाक खुदा ही उसकी अहमियत को जानते हैं। आमीन। मेरे लिए तो ये इस तरह से है कि जैसे सूरज कायनात के लिए कितना ज़रूरी है, मैं पैदा भी नहीं था पर खुदाउन पाक खुदा ने उसे बनाया, उसकी अहमियत को जानते हुए, और वो उसका कायम किया हुआ है। इसी तरह ये ईदें भी खुदाउन की कायम की हुई ईदें हैं, और ये कितनी अहम है ये मैं बयान नहीं कर सकता, पर मैं ईमान रखता हूँ कि ये बहुत अहम है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कायनात के लिए सूरज कितना ज़रूरी है, इससे पहले जो दुनिया गुजरी है
شاید وہ اس کی پوری جو ہے انفارمیشن سے پوری طرح سے مستفید نہیں تھی کہ سورج کائنات کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہمارے جو آباء و اجداد جب غاروں میں رہتے تھے، جسے ہم پتھروں کا دور کہتے ہیں، اس وقت ان کو اتنا نہیں علم تھا۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے بس یہ روشنی کا ایک سسٹم ہے، یہ روشنی ہوگی اور ہم کام کریں گے، یہ روشنی نہیں ہوگی تو ہم آرام کریں گے۔ پر آج کے دور میں سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ سورج کائنات کے لیے کتنا اہم ہے، اور ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے بدن کے لیے اور زمینی پیداوار کے لیے، ہر ایک جنس کے لیے، ہر ایک مخلوق کے لیے یہ سورج کتنا ضروری ہے۔ یہ تو آج بہت ساری باتیں کھلی ہیں، پر ابھی بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف خدا ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ میرے عزیزو، جب خدا کسی چیز کو اون کرتا ہے تو اس میں خدا کی حکمت ہے۔ اس لیے یہ عیدیں اس لیے اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ خداوند کی عیدیں۔ آمین۔ میں نے ان عیدوں کو جب منانا شروع کیا تو میں نے یہ جان کر ان عیدوں کو منانا نہیں شروع کیا کہ یہ کسی یہودی کی عید ہے، اور نہ کوئی میرا سوائے پاک یاشوا ہمشیاہ کے یعنی یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے علاوہ میرا کوئی یہودی استاد نہیں ہے۔ صرف وہی ایک یہودی استاد ہے جسے ہم پاک یاشوا کہتے ہیں یا جسے ہم یسوع مسیح کہتے ہیں، اور اسی یہودی استاد کے فرمان سے مجھ پر ٹھہرا ہوا خدا کا روح۔ اس کے علاوہ تو مجھے کس نے بتایا؟ کون یہودی میرے پاس آیا جس نے مجھے بتایا کہ یہ یہودیوں کی عیدیں ہیں؟ کسی نے تو نہیں بتایا۔ میں نے تو بائبل میں پڑھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ خداوند کی عیدیں ہیں۔ اس لیے میں ایمان لایا اس بات پر کہ اگر یہ خداوند کی عیدیں ہیں تو خداوند کی چیزیں کیا موقوف ہو جاتی ہیں؟ ایسا کیا ہے کائنات میں جو خداوند نے اون کیا اور وہ موقوف ہو گیا؟ مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے میرے لیے یہ کلام بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ یہ خداوند کی عیدیں ہیں، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً مجھے 4 سال ہو گئے ہیں خداوند کی عیدوں کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے 4 سال میں اس کی تحقیق کرتا رہا ہوں۔ جب سے میرے سامنے یہ بات آئی میں اس کو تحقیق کرتا رہا کہ آخر یہ کیا ہے، ہم منائیں یا نہ منائیں۔ اور بہت ساری اسٹڈیز میں نے دیکھی جن میں یہی کہا گیا کہ یہ یہودیوں کی ہیں، یہ اسرائیلیوں کی ہیں، ہمارے لیے یہ فضول ہو چکی ہیں، ہمارے لیے یہ رد ہو چکی ہیں، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے۔ پر میرے عزیزو، میں یہاں گواہی کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جب سے ان عیدوں کو منا رہا ہوں میں پستی سے بحالی کی طرف آیا ہوں۔ جب سے میں نے ان عیدوں کو منانا شروع کیا ہے میں اپنے دل کی ہر طرح کے الزام سے صاف ہو گیا ہوں کہ میرے پاس خداوند کی عیدیں ہیں اور میں خداوند کی عیدیں مناتا ہوں۔ آمین۔ میرے دل میں بڑی خوشی ہے جب میں ان عیدوں کو مناتا ہوں، میں بڑا شادمان ہوتا ہوں اور میرا گھرانہ بھی شادمان ہوتا ہے، اور میں سب سے زیادہ خدا کے بعد اگر کسی کا شکر گزار ہوں تو وہ میری اہلیہ ہے، میری بیوی۔ خدا نے اسے خدمت کی روح دی ہے، اور جس روز اس نے اس کلام کو سمجھا تو وہ میرے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد ہم خداوند ہی کی عیدیں منائیں گے۔ آمین۔ کبھی وقت ملا تو اس کی بھی گواہی شیئر کریں گے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جس روز سے ہم نے یہ عیدیں منانا شروع کی ہیں اس روز سے ہم نے برکت پر برکت پانا شروع کی ہے۔ وجہ عیدوں میں نہیں، وجہ خدا کے کلام پر ایمان لانے کی، وجہ سچائی کو تھام لینے کی ہے، کیونکہ جب یہ عیدیں ہم تھام لیتے ہیں تو میرے عزیزو ہم جھوٹی عیدوں سے چھوٹ جاتے ہیں، ہم ان عیدوں سے چھوٹ جاتے ہیں کہ جو مین میڈ ہے، جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے تہوار اتنے برے بھی نہیں ہوتے، پر اگر انہیں یہوہ پاک خدا کے تہوار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آپ لے آئیں اور اس کی ٹکر آپ یہوہ پاک خدا کے تہواروں سے کروائیں یا ان دنوں کے ساتھ جو یہوہ پاک خدا کے ہیں، تو یقین جانیں پھر وہ تہوار قائم نہیں رہتے۔ آمین، ہاللیلویہ۔
تو یہاں پر عیدوں کے حوالہ سے یہ ہے کہ یہ میرے لیے اس لیے اہمیت رکھتی ہیں کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ خداوند پاک خدا کی عیدیں ہیں، یہ یہوہ پاک خدا کی عیدیں ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کے باپ کی عیدیں ہیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ مسیح کی عیدیں فرق تو نہیں۔ کیا مسیح نے کوئی نئی عید آ کر منائی؟ یہی عیدیں منائی، یا ان عیدوں کو چھوڑ کر کوئی نئی عید منائی؟ نہیں، پہلے سر فہرست یہی عیدیں ان کے لیے رہی، اور انہوں نے احترام کیا خدا کے کلام کا، اپنے باپ کی تعلیم کا، اور ان عیدوں میں شرکت کر کے انہوں نے ان عیدوں کو عزت بخشی ہے۔ آمین۔ آگے چلیں، دیکھیں میرے ساتھ، یہاں 4 آیت میں لکھا ہے خداوند کی عیدیں، یہاں پر پھر تیسری بار کہا گیا ہے یہ خداوند کی عیدیں ہیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو وہ یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے، خداوند کی فسح ہوا کرے۔ اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہودیوں کی فسح ہے، وہ یہاں بھی غلطی پر ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ زمین پر کسی قوم کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ کام صرف اس کے لیے ہے، اس میں سے خدا کا لفظ ہٹا دیں گے، تو آپ اس کی تصحیح کر رہے ہیں، آپ خدا کے کلام کی تصحیح کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاک خدا نے جب انہیں یہ عیدیں دی تو کہا کہ میرے لیے فسح کرنا، یہ یہودیوں کے لیے فسح نہیں ہے، اور خدا گواہ ہے میں نے کسی یہودی کے لیے فسح نہیں کی، نہ میں کسی یہودی کے لیے فسح کرتا ہوں، میں خدا کی فسح میں شامل ہوتا ہوں۔ آمین۔ پھر لکھا ہے آگے، اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے، اسرائیلی کے لیے نہیں جی، اسرائیلی بھی خداوند کے لیے عید فطیر کرتے تھے، اسرائیلی بھی خداوند کے لیے عید فسح مناتے تھے۔ آمین آمین آمین۔ اسرائیلی خداوند کے لیے عید فسح کرتے ہیں، اسرائیلی خداوند کے لیے عید فطیر مناتے ہیں، اسرائیلی خداوند کے لیے پہلے پھل لے کر آتے ہیں اور پہلے پھلوں کی عید کرتے ہیں، اسرائیلی خداوند کے لیے پینتیکوست کے روز جمع ہوتے ہیں اور خداوند کے لیے عید کرتے ہیں، اسرائیلی نرسنگوں کی عید خداوند کے لیے مناتے ہیں، اسرائیلی کفارہ، یوم کفارہ خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر کے مناتے ہیں کہ یہ خداوند ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ اسرائیلی خیمے سجاتے ہیں اپنے خداوند کے لیے، کیوں؟ کیونکہ خداوند نے ان عیدوں کو اپنے لیے اون کیا ہے۔ آمین۔